बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़िया सुनाएंगे कि जिसमें एक इंसान कुत्ता बन गया। आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? कहा जाता है कि किसी गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे और वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला ने इस बुजुर्ग को बहुत ही ज्यादा दौलत से नवाजा था। वो अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सुखी थे। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग दौलत अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि गरीब लोगों में खर्च कर देते थे। इनकी ये आदत थी कि वो अपना माल अल्लाह ताला की राह में ही खर्च कर दिया करते थे। इनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। इस बाग में वो बैठकर इबादत किया करते थे। अल्लाह वाले का एक गुलाम था जो इस खजूरों के बाग को संभालता था। एक मर्तबा अल्लाह वाले इस बाग में इबादत कर रहे थे कि इनकी नज़र इस गुलाम पर पड़ गई। वो गुलाम बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। वो दरख्त के ऊपर चढ़ता और दरख्त को हिलाता, सारी खजूरें नीचे गिर जाती। फिर नीचे उतर के इन सारी खजूरों को इकट्ठा करता और फिर इनमें से जो खजूर सही होती थी इनको अलग कर देता और जो खराब होती थी इनको अलग कर देता। अब वो गुलाम इतना सारा काम करके थक चुका था। इसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो गुलाम खाना शुरू किया तो इसके पास एक भूखा कुत्ता आ गया। वो कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था कि जैसे इसको बहुत भूख लगी है। समझ चुका था कि यहाँ कुत्ता भूखा है। इस गुलाम ने इस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और इसको रोटी दी। इस कुत्ते ने रोटी खा ली। गुलाम ने दोबारा इस कुत्ते को रोटी दी तो इस कुत्ते ने वो भी रोटी खा ली। फिर इसने तीसरी रोटी दी तो फिर कुत्ते ने तीसरी रोटी भी खा ली। इसी तरह वो तीनों रोटियां कुत्ते को खिलाया और अब गुलाम के पास रोटी नहीं बची थी। गुलाम खुद भूखा रह गया और दोबारा काम करने लगा। ये सारा मंजर वो अल्लाह वाली नेक बुजुर्ग देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस गुलाम के पास गए और बहुत ही मोहब्बत से पूछने लगा कि ऐ बेटा, तुम्हारे खाने में रोज कितनी रोटियां आती हैं? तो वो गुलाम बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से बोला कि ऐ बुजुर्ग, मेरे खाने में रोज 3 रोटियां आती हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम अपनी तीनों रोटियां इस कुत्ते को डाल चुके हो और खुद भूखे प्यासे काम कर रहे हो और इतनी मेहनत का काम कर रहे हो, और बेटा तुम जैसा मेहनत करने वाला खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? बेटा तुम ऐसा भी कर सकते थे कि एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 रोटियां खुद खा लेते, या फिर 2 रोटियां कुत्ते को डाल देते और एक रोटी खुद खा लेते। इस गुलाम ने बहुत ही अदब एहतराम से जवाब दिया कि ऐ हजरत, इस बात का राज मैं आपको नहीं बता सकता। बस ये समझ लें कि इस कुत्ते ने मुझ पर बहुत बड़ी नेकी की थी जिसका बदला मैं चुका रहा हूँ। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम अपना काम कर लो। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने नौकर को कहने लगा कि आज के बाद तुम इस खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां रखोगे। अब दूसरे दिन इस गुलाम के खाने में 10 रोटियां आईं और वो अल्लाह वाले देख रहे थे। वहाँ गुलाम अपना खाना लेकर अपने सामने बैठा तो देखा कि दोबारा वही कुत्ता आ गया है। वो कुत्ता रोटियों को देख रहा था। गुलाम ने बड़े ही एहतराम से इसको अपने पास बिठाया और इसको एक रोटी डाल दी। इस कुत्ते ने वो रोटी खा ली। गुलाम ने दूसरी रोटी डाली तो इसने वो भी खा ली। इसी तरह गुलाम ने एक एक करके 10 रोटियां कुत्ते को डाल दी और इसने 10 ही रोटियां खा ली। अब वो गुलाम फिर खाली हाथ रह गया और भूखा रह गया। ये देखकर वो अल्लाह वाला बुजुर्ग बहुत ही परेशान हुआ कि आखिरकार इस कुत्ते में ऐसा क्या है कि कल इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी हैं, और आज फिर ये भूखा प्यासा काम कर रहा है। और वो कुत्ता अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वो गुलाम अपने काम में मसरूफ हो गया।
وہ اللہ والے بزرگ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تم خود بھوکے رہ لیتے ہو اور اس کتے کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ غلام یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے بزرگ، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ تم جیسا سوکھی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اور تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ غلام یہ بات سن کر پھر خاموش ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ سمجھ گئے کہ آج بھی مجھے نہیں بتائے گا۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ اچھا بیٹا، تم نہ بتاؤ اور یہ تمہارا کتا ہی مجھے بتائے گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ نوجوان حیران ہو گیا کہ یہ کتا کیسے بتائے گا۔ وہ اللہ والے بہت ہی نیک تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کچھ آیاتیں پڑھیں اور اس کتے کے اوپر پھونک مار دی۔ کتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگ جاتا ہے۔ اللہ والا بزرگ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم خود ساری روٹیاں کھا لیتے ہو، تمہیں اس غلام کے اوپر ترس نہیں آتا کہ وہ تمہیں ساری روٹیاں کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا کام کرتا رہتا ہے؟ یہ بات سن کر وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں سارا دن بھوکا پھرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی روٹی نہیں دیتا، اس کے علاوہ مجھے کوئی کھانا نہیں کھلاتا، اس لیے ہی میں ساری روٹیاں کھا جاتا ہوں کہ میں یہ جب چھوٹا تھا تب سے جانتا ہوں۔ اللہ والے بزرگ بولے کہ وہ کیسے؟ وہ کتا کہنے لگا کہ یہ نیک بہادر نوجوان میرا بیٹا ہے۔ اللہ والے یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا رو کر اپنی کہانی سنانے لگا کہ میں اپنے گناہوں کا عذاب بھوگ رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور قہر نازل ہوا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس سے تم انسان سے کتے بن گئے؟ وہ کتا روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا کہ میں ایک بہت امیر انسان تھا، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور میری ایک نیک بیوی بھی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے میں دوسری غیر لڑکیوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ میری بیوی گھر میں عبادت کرتی اور سارا دن میرا انتظار کرتی رہتی، وہاں دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا دن رات عیاشی اڈوں میں گزر جاتا۔ میرا جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پیدائش پر بھی مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو اور زیادہ مارتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر پر ایک غیر عورت کو لے کر آیا، اس وقت میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میں نے آ کر کہا ہم دونوں کو کھانا دو، میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور میرا بیٹا سو رہا تھا، میں نے اسی وقت زبردستی کی کہ ابھی وہ اور اسی وقت مجھے کھانا دو، لیکن میری بیوی تو نماز پڑھ رہی تھی، میں یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسے بادشاہ کی عبادت کر رہی ہے کہ جس کے سامنے تمام بادشاہ فقیر تھے، اس نے ایسے بادشاہ کے سجدے میں سر جھکایا ہوا تھا کہ جس کے سامنے بڑا سا بڑا میں لات ماری اور وہ وہاں سجدے میں گر پڑی اور میں اس کو مارتا رہا، وہاں اللہ کے حضور سجدہ ہی کرتی رہی اور میں اس کو اوپر سے پیٹتا رہا، میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو وہاں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کے تھک گیا اور وہ وہاں اسی طرح سجدے میں پڑی رہی تو میں اپنے ساتھ جو عورت لایا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور اس کے ساتھ ساری رات بدکار کرتا رہا اور زنا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے کھانا دو۔ جب میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میرا بچہ مسلسل رو رہا تھا اور وہ ویسے ہی اسی حالت میں سجدے میں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ ابھی بھی سجدہ کر رہی ہے۔ میں
نے زور سے اس کو ایک لات ماری اور وہ وہاں گر پڑی۔ جب میں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ وہ سجدے کی حالت میں رات میں ہی مر چکی تھی اور میرا بیٹا رات سے ہی روتا رہا۔ مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب مجھے پتہ لگا کہ اب میرا راز کھل جائے گا تو میں اس کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر اس کی قبر بنا دی اور اس کو دفن کر دیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو بچہ رو رہا تھا۔ مجھے بچے کو روتے دیکھ کر اور غصہ آ گیا۔ میں بچے کو مارنے ہی لگا تھا کہ وہ عورت بیچ میں آ گئی جو میرے ساتھ آئی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ میری دنیا خراب ہو چکی تھی اور نہ ہی میں نے اللہ پاک سے کوئی توبہ کی تھی اور نہ ہی مجھے میری بیوی کے مرنے کا کوئی غم تھا۔ اس کے بعد جب میں اس عورت کے گھر گیا جس سے میں زنا کرتا رہا تھا اور بدکار کرتا رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنی بیوی بچے کے نہ بن سکے تو میرے کیا بنو گے؟ میں اپنے گھر آیا اور سو گیا اور جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتا بنا دیا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اور جو عورت میرے بچے کو لے کر گئی تھی اس کی بھی کسی وجہ سے موت ہو گئی تھی اور میرا بچہ بازاروں میں بک گیا اور اس کو ایک اللہ والے بزرگ نے خرید لیا، اور وہ اللہ والے بزرگ آپ ہی ہو، اور آپ نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور اب یہ آپ کے باغ میں آپ کے غلام کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح سخی ہے، خود بھوکا رہ لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ والے نے جب اس کتے کی ساری کہانی سن لی تو پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ اے بیٹا، تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تمہارے اوپر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر کون سی نیکی کی تھی کہ تم خود بھوکے رہ لیتے ہو اور اس کو کھانا کھلا دیتے ہو؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ اے حضرت، پہلی بات تو یہ میرا باپ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس عورت کو اس نے مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی، بدکار تھی، زنا کرنے والی تھی، طوائف تھی، اس نے مجھے پالا تھا تو وہ میری ماں بھی تھی۔ اس طوائف عورت نے بچپن ہی مجھے سب کچھ بتایا کہ میری ماں بہت نیک تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اور میرا باپ بہت ظالم تھا۔ وہ طوائف تو ضرور تھی لیکن اس نے مجھے سچ بتایا تھا کہ تمہارا باپ مجھے پیسے دیتا تھا اور ان پیسوں کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی تھی، مگر جس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تب سے ہی مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر آ گئی اور پالنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی تمہارے باپ کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ وہ کسی کتے کی طرح دنیا میں گھوم رہا ہے اور شاید میں تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشا سکوں۔ یہ ساری کہانی سن کر اس اللہ والے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تم بہت سخی ہو، تمہارے باپ نے تمہارے ماں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، اس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم پھر بھی اس کو کھانا کھلا دیتے ہو اور خود بھوکے رہ جاتے ہو۔ بیٹا، مجھے میرے علاقے والے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا سخی اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں تمہارے جیسا سخی اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ آج سے بیٹا تم اس باغ میں کام نہیں کرو گے۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ میں اور کیا کروں گا، میرے پاس تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، آج سے تم اس باغ کے مالی بن کے رہو گے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور کام کرے گا۔ وہ نیک بزرگ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے چکا ہے، اور اب اس کو نیک انسان بنا دے۔
اللہ والے نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی، مگر اللہ والے کی دعا قبول نہ ہوئی۔ جب دعا قبول نہ ہوئی تو اللہ والے بزرگ کہنے لگے، یا اللہ تو اس کے بیٹے کے صدقے ہی اس کو پھر سے نیک انسان بنا دے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور وہ کتا پھر سے نیک انسان بن گیا، اور اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کرتا اور توبہ کرتا، رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سجدے کرتا۔ وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کے کام کرتا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے بیٹے کے ساتھ نیک ہو گیا۔